बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्की सियासत का हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं वो लाहौर में हैं और कुछ ही देर बाद उनकी जाती उम्रा में मोहतरमा मरीम नवाज़ और उनके वफ़द के साथ एक तफसीली नशिस्त होगी। इत्तलात ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जल्द लाहौर आने वाले हैं, वो भी एक तफसीली नशिस्त करेंगे अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ। अलबत्ता आज दोपहर जब मौलाना अपनी जमात के कारकुनान से मिले, अपनी तंजीम से मिले लाहौर में, उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इंतहाई नपी तुली उन्होंने गुफ्तगू की। और शामी साहब तशरीफ़ ले आए। शामी साहब आइए, आपको प्रोग्राम में बराह रास्त को खुशामदीद कहते हैं। तो मौलाना ने इंतहाई नपी तुली गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू इसलिए भी अहमियत की हामिल थी कि ये गुफ्तगू उनकी PDM की सरबराही संभालने के बाद खासी अहम हो जाती है। अनलाइक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा, उनकी ज़ुबान बयान में आज ज़्यादा बेहतर तरीके से नाप तोल के उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो पहले सुन लें। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। इस्तीफे तो हमेशा दिए जाते हैं, गैरतमंद लोग इस्तीफे देते हैं और कमज़ोर लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं। 16 अक्टूबर को जो पहला जलसा गुजरावाना में होगा, अब ये कारवान चल पड़ा है। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। जहाँ तक इस्तीफों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। बहरहाल जो मैंने इब्तदाई में गुफ्तगू की थी कि वो नपी तुली गुफ्तगू जो कर रहे हैं, उससे मुराद उनकी वो मौजू है। जब उनसे इदारों से तसादुम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तासुर गलत है, हम इदारों से तसादुम के हक़ में नहीं है। इस तासुर की उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में नफ़ी की और कहा कि आइन के ताबे रह के काम करना चाहते हैं और जमहूरियत का ये कारवान शुरू हो चुका है। इस बुनियाद पर मैंने अपना इब्तदाइया दिया। शामी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, गैलप का ताज़ा सर्वे भी आ चुका है सर नवाज शरीफ साहब के बयानी के हवाले से। और हज़रत मौलाना जब मौलाना की गुफ्तगू को आपने नपी तुली करार दिया है। जो इदारों के आपके पास कोई ऐसा पैमाना आ गया है कि आप नाप तोल लिया करें? उसकी वजह यह है कि देखें इदारों के बारे में जब इदारों के बारे में तो हर शख्स देखिए मोहतात है और मोहतात होना चाहिए। और मौलाना ने ये फरमाया है कि इदारों से हम तसादुम नहीं चाहते। कोई भी शख्स बकायमी होश व हवास इदारों से तसादुम नहीं चाहेगा, ना तसादुम करेगा। और जब अदारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा अदारा तो फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान मुराद होती है। और मेरा ख्याल है जिन लोगों को शिकायत भी हैं, जो शिकवे भी करते हैं, उनमें से भी कोई हद तक के जो नवाज शरीफ साहब की तकरीरें हैं, अगर उसमें भी आप देखें तो तसादुम की बात जो है वो नहीं की जा सकती, ये ढूंढी जा सकती। गुस्सा को हो सकता है, शिकायत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अदलिया काबिल एहतराम है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, ये सारे अदारे जो अदारे मिलकर रियासत बनाते हैं। और मौलाना ने भी जो ये बात कही है कि अदारों से हमें तसादुम नहीं मतलूब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अपना नुक्ता नज़र यानी नुक्ता नज़र का इजहार करने का तो हक़ हासिल है, मौलाना को भी हासिल है, दूसरे लोगों को भी हासिल है, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का हक़ हासिल है। इकबाल साहब भी आ गए टेलीफोन लाइन पर, लेकिन आज मौलाना जो है लाहौर में है। मरियम के यहाँ, मेरे ख्याल मरियम नवाज शरीफ साहबा के यहाँ जाती उम्रा में, वो जाती उम्रा में पहुंचने वाले होंगे। मौलाना से जो आज उन्होंने प्रेस टॉक की ना, इस दौरान मैं उसे देख रहा था, कुछ दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बार बार प्रिक करने की कोशिश की, उस हसास मौजू पर सवाल पूछने की कोशिश की, तो उसका जो जवाब था मौलाना का तसलसल के साथ, वो इंतहाई मुदब्बराना था, जिसकी वजह से मैं ये कहने पर मजबूर हुआ कि वो उस विकेट पर नहीं आए। हम अभी चलाते हैं, उस विकेट पर वो नहीं आए जहाँ सहाफ़ियों ने लाना चाह रहे। जी, ये मेरा मकसद था। हमारे भाई बंद जो कुरैत के सवाल करते हैं, बाद उनमें नौजवान होते हैं, बात जज्बाती होते हैं, उनको भी सवाल जो है इस तरह कुरैत के नहीं करना चाहिए कि जरूर जैसे किसी के मुंह में कोई बात डालनी मतलूब हो, ठीक ये मकसूद हो। ठीक, आसिन साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आसिन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त नुक्ता नज़र में शरीक गुफ्तगू में टेलीफोन लाइन के जरिए। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। आसिन साहब आप लाहौर में हैं, मौलाना भी
लाहौर में हैं, खैरियत तो है? कोई बड़ी दावत हो रही है, कोई बड़ा खाना हो रहा है? जी, आज मौलाना साहब तशरीफ लाए हैं लाहौर में, तो रायविंड में वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मिलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और इस मौके पे उनके साथी भी होंगे और एक इशाइया है, और जो नवाज शरीफ साहब की रवायत है उसे इंशाअल्लाह ताला बरकरार रखा जाएगा। और इस मौके पे मुस्लिम लीग नून और JUIF की क़यादत जो है वो PDM का जो हाल ही में इजलास हुआ है और जिसमें प्रोग्राम को बनाया गया है, हतमी शक्ल दी गई है जलसों के, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे कामयाब किया जा सकता है। तो आपके पास प्रोग्राम जो है उसको कामयाब बनाने की तफसील क्या है? क्या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हर जलसे में शरीक होंगी और मुस्लिम लीग के दूसरे रहनुमा भी शरीक होंगे और दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दूसरे लोग भी आएंगे उसमें? जी, जो PDM के मरकजी जलसे या प्रोग्राम तजवीज़ किए गए हैं या बनाए गए हैं, इनमें तमाम जमातों की मरकजी क़यादत शिरकत करेगी, और इसके अलावा जो हमारे पार्टी के कन्वेंशन हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जाएगी। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो मरकजी प्रोग्राम है PDM के उसमें ज़रूर शिरकत करेंगी। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से जो एहतजाजी प्रोग्राम है आपका, उसकी नौइयत क्या है और ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त आपको मालूम है कि हुकूमत मुकम्मल APC के बाद बौखलाहट का शिकार है, और इसने गिरफ्तारी जो की है लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो उसी बौखलाहट का हिस्सा है। और लाहौर में एक बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया था। इसके बाद हमारा 12 तारीख को पंजाब के तमाम जो अजला और डिवीजन हैं उसमें भी एहतजाज का प्रोग्राम है। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज हो चुका है, सिंध में भी हुआ है, और ये सिलसिला जारी है। और PDM के हर प्रोग्राम में हम इस चीज को उजागर करते रहेंगे, और कौमी असम्बली का जो अगला इजलास है उसमें भी हम इस मसले को उठाएंगे। ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट है कि जहाँ पर जमहूरियत पे हुकूमत इस तरह शबखून डाल रही है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को। आसिम साहब, 16 को जो गुजरांवाला का आपका जलसा है जिसको मौलाना भी कह रहे थे कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ऐन उसी रोज अंसारी बरादरान जिनका ताल्लुक आपकी जमात से कागजों पर तो है लेकिन वो बुज़दार साहब से मिलते हैं, उन्होंने भी एक रैली का एहतमाम कर रखा है, हुब्बे पाकिस्तान रैली, जिसमें वो PTI के अहदेदारान को भी दावत दे रहे हैं, इंतजामिया को दरख्वास्त दे रखी है कि इजाज़त दी जाए इस रैली की। तो ये तो फिर तसादुम का खदशा पैदा नहीं हो सकता? आसिम इकबाल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, दोबारा रब्ता कीजिए, क्योंकि सर एन उसी रोज़ अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी साहब ने मौलवी गयासुद्दीन अंसारी, निशात डाहा, फैसल नियाजी और दीगर जो लोग मिल रहे हैं बुज़दार साहब के, उन सबको कहा है कि जी आप अपने अपने इलाकों से काफ़िले लेकर आएँ, और PTI को भी दावत बाकायदा दे दी है कि आप भी सिलसिले में शरीक हो। मजहबी जो फोर्सेज हैं वहाँ की मुकामी, उनको भी कहा है। ज़िले इंतज़ामिया जो है उसको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वो रैली निकाल सकते हैं, एक दिन पहले निकालें, एक दिन बाद निकालें, जिस दिन। आसिम साहब आ गए, उनसे सवाल कर लीजिए उनसे। जी आसिम साहब, उसी रोज 16 में अंसारी बरादरान ने भी रैली रखी है जिसे आप गुजरांवाला में जलसा कर रहे हैं। देखिए ना, ये तो उन्होंने बाद में ऐलान किया, और अब ये वहाँ मुकामी इंतजामिया का फर्ज है कि इनका रूट ऐसे रखे कोई तसादम ना हो। लेकिन मुझे इस बात पर भी हैरत हो रही है कि जहाँ PDM के जलसे का ऐलान हुआ है उन्हीं अजला को अब कोरोना के लिए भी हसास करार दिया जा रहा है। अब ये पता नहीं हसासियत उनकी बौखलाहट की है या कोरोना की है। ठीक, आप आसन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार देने के लिए बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया है, और कहा अखबारात में इश्तहार दिए जाएं, और जो अखबार लंदन में जाते हैं वहाँ भी इश्तहार दिए जाएं, और 30 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल होगी। तो क्या इसमें कोई अदालत में जाने का प्रोग्राम है? कोई नवाज शरीफ साहब जाएंगे या मुस्लिम लीग नून कोई इस तरह का जायजा लेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो PTI है वो एक बहुत ही स्मार्ट खेल खेल रही है, और अपने सियासी तनाज़े में वो कौमी इदारों को आगे झोंक रही है। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया का हम बड़ा एहतराम करते हैं। जिस किस्म की वहां पे
غالباً احسن صاحب بغیر سفر کر رہے ہیں، رائیونڈ کی جانب گامزن دکھائی دیتے ہیں، پھر تو کٹ گئی بات، آواز کٹ کی، ان سے دوبارہ ہم رابطے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی تو میں نے ان سے مزید بات بھی کرنی تھی، کیونکہ کل نواز شریف صاحب نے پارٹی کے تمام جو اراکین ہیں، صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اور سینیٹرز، ان کا اجلاس بلا رکھا ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی اہمیت کا حامل اجلاس ہے۔ کچھ لوگوں کی اڑتی رائے یہ بھی ہے کہ شاید کہا جائے گا کہ آپ استعفے جمع کروا دیں تاکہ جب ضرورت ہو تو پیش کیے جا سکیں، ایسا ہو سکتا جمع کرنے کے لیے اجلاس بلانا ضروری نہیں ہے، اور لندن سے پھر حکم جا رہا ہے اس طرح کا جاری کرنا ہے ہی لندن میں، تو وہیں سے بات کریں گے نا۔ نہیں تو وہ تو پھر احسن اقبال صاحب بھی تو موجود ہیں نا۔ احسن صاحب کل کا جو اہم اجلاس بلا لیا نواز شریف صاحب نے، تو جی جو کل کا اجلاس، ابھی تو بات ختم کر لیں گجرانوالہ کے حوالے سے۔ جی دیکھیے شامی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کی عدالت سے کارروائی ہو رہی ہے، میں بحیثیت پاکستانی توقع رکھتا تھا اور رکھتا ہوں کہ اسی طرح مستعدی سے جنرل مشرف کے بارے میں، جو کہ عدالت سے وہ بھی مفرور ہیں، اسی طرح کا کوئی پریسیڈنٹ قائم کیا جاتا یا ہونا چاہیے۔ تو یہ دو طرح کے رویے تو نہیں ہونے چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی اور رویہ ہو رہا ہے اور جنرل مشرف کے حوالے سے کوئی اور رویہ ہے۔ اسی سے پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے قومی اداروں سے ہٹتا ہے یا کمزور پڑتا ہے۔ مگر وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ان کا مقدمہ زیر سماعت تو آئے گا، جب کوئی درخواست ان کی طرف سے آئے گی یا ان کے خلاف آئے گی تو پھر جائزہ لے لیں گے اس کا۔ دیکھیے وہ تو بہت نواز شریف صاحب سے پرانا مقدمہ ہے نا، اور ان کے خلاف تو جب فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں اپیل بھی ہو جاتی ہے، اسپیشل اس کو مقدمے کے اندر وہ سزا بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ ان کی غیر حاضری میں ہو جاتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جن کو عدلیہ نے ہی بیماری کی وجہ سے باہر بھیجا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے بھیجا گیا ہے، ان کی معالجین کی رپورٹوں کے آنے سے پہلے ہی اس طرح کے اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو یقیناً اس سے پھر لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں عدلیہ سے ضرور اس بات کی کہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے کہ وہ ایک بیمار شخص ہیں جن کو عدالت نے جب اجازت دی تھی تو اس میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی کہ ان کی واپسی ان کی صحت یابی سے اور ان کے معالجین کے سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے۔ تو ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو پیش نظر رکھے بغیر کسی قسم کی کارروائی سے میرا خیال ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، جس سے کہ بلا وجہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے بارے میں مگر ابھی تو کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب کی طرف سے، تو کیا یہ مناسب بات نہیں ہوگی کہ کوئی وکیل جائے وہاں درخواست دے، عدالت سے گزارش کرے اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ نقطہ نظر وہاں بھی پیش کر دے؟ دیکھیے نا، یہ چیزیں تو ساری عدالت کو بھی معلوم ہے، قانون کے پہلو ہیں۔ جب آپ کسی کو مفرور قرار دیں تو غالباً اس میں پھر وکیل کے لیے بھی لمیٹیشن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی پیروی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک سیاسی کھیل ہے، جو سیاسی اس وقت ناٹک پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی طرف سے چل رہا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نواز شریف صاحب کی دشمنی میں عمران خان صاحب قومی اداروں کو ان کی ڈھال بنا کے، ان کے پیچھے چھپ کے ان کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری قومی اداروں کی قیادت کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ان اداروں کو ان سیاسی تنازعات سے باہر رکھیں۔ ٹھیک، اچھا کل جو نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا ماڈل ٹاؤن میں تمام اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا، خیریت ہے؟ انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس کہا جا رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ استعفے شاید لیے جائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ابھی یہ تو اجلاس اسی پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کیا تھا، اور جو پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان سے بھی وہ خطاب کریں گے، اور اس کا بنیادی مقصد اس پی ڈی ایم کی تحریک کو سرگرم کرنا ہے، اسے منظم کرنا ہے، جس میں ہمارے جو اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ہماری اصل طاقت ہوتے ہیں، وہ ہمارے فٹ سولجرز ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے اندر سرگرمی لے کر آنی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یہ خطاب بہت اہم ہوگا کہ وہ براہ راست ان سے مخاطب ہوں گے اور پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد سے اور اپنی جو تحریک ہے اور جو ان کا پیغام ہے اس سے انہیں مطلع کریں گے۔ تو ابھی آسان آپ کو ضرورت محسوس نہیں کرتے کوئی قائم مقام صدر مقرر نہیں ہونا چاہیے مسلم لیگ کا؟ کیا اس میں ابھی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کی جو براہ راست قیادت ہے اور رہنمائی ہے وہ کرنے کے لیے ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب موجود ہیں،
اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی جب ان کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے اس کے موقع پر مشاورت ہو جاتی ہے، تو لہذا کوئی ایسا قیادت کا خلا موجود نہیں ہے پارٹی کے اندر جس میں کسی ایسے اقدام کی ضرورت ہو۔ یہ تو ورچوئل لیڈرشپ ہو گئی نا؟ دیکھیے یہاں پر ہماری اپنی ساری کیبنٹ موجود ہے، صوبائی صدور موجود ہیں، میں سیکرٹری جنرل ہوں، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور دیگر ہمارے عہدیدار ہیں، ہم سب گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ہم براہ راست جب ضرورت ہوتی ہے رہنمائی لے لیتے ہیں، تو لہٰذا کوئی کسی قسم کا یہاں پہ خلا ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پارٹی میں کوئی قیادت کا بحران ہو۔ ٹھیک، آپ ذرا وہ غداری کے مقدمے کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ سرکار تو پیچھے ہٹ گئی، کہتے ہیں جی ہمارا کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے، کام شہری کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون خامخواہ سیکھ پائے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کارروائی کا آغاز اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ غداری کا بیانیہ ہے اور یہ ملک دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پوری کابینہ نے ایک ہفتہ اس بیانیے کو بڑھایا اور ہم سب پہ غداری کے الزامات لگائے۔ پھر اسی طرح گجرانوالہ کے اندر انہوں نے غداری کے مقدمے قائم کیے، اور پھر وہاں پہ پوری پولیس کی انتظامیہ کو تبدیل کر دیا جنہوں نے کہا کہ اس طرح کے مقدمے بنانا مناسب نہیں ہے، اور پھر انہوں نے بالآخر لاہور میں وہ مقدمہ قائم کر کے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے، اس کے کمر میں جو چھرا گھونپا ہے انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پاکستان میں غداری کا ملزم بنا کے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اب جب لیکن حسن صاحب جو یہ شاہدارہ والا مقدمہ ہے یہ اپنی جگہ، لیکن جو گجرانوالہ میں کیپٹن ٹیس صفدر صاحب نے گفتگو کی تھی، آپ کوئی بھی شخص اس کی تائید تو شاید نہ کر سکے، بالخصوص آپ۔ دیکھیے اس میں جو وہاں پر جو انہوں نے مقدمے بنائے ہیں اس میں ساری پارٹی کی قیادت کو ڈالا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 16 تاریخ کے جلسے سے گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ جو پوری وہاں کی قیادت ہے اس کو اس مقدمے میں ملوث کر کے ہراساں کیا جا سکے۔ تو اب یہ جو غداری کے اس طرح کے مقدمے بنانے ہیں، اس کے اوپر عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ جب تک وفاقی وزارت داخلہ کسی پر غداری کا مقدمہ نہیں قائم کرتی، آپ ذاتی درخواستوں کے اوپر یہ مقدمے نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ آپ بنانا شروع کریں گے پھر تو پاکستان کی ہر گلی کوچے محلے میں غداری کے مقدمے ہر کسی کے اوپر بنیں گے۔ حسن یہ ضرورت اس بات کی محسوس نہیں ہو رہی کہ جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں اور لیڈرز ہیں اور نچلی سطح کے لوگ بھی ہیں اور درمیانی سطح کے لوگ ہیں، ان کو کوئی گائیڈ لائن جاری کی جائے کہ وہ کن خطوط پر اظہار خیال ان کو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی بات کرنی چاہیے؟ تو یعنی جذبات میں آ کر کوئی اپنی حدود سے تجاوز بھی تو کوئی اچھی بات معلوم نہیں ہوتی، اس کا بھی تو نقصان ہوتا ہے۔ جی وہ آپ کا کہنا درست ہے، اور جب بھی کوئی ایسی تحریک ہوتی ہے اس میں کسی جگہ جہاں پر لوگ مشتعل ہوں تو یقیناً وہ اشتعال میں آتے ہیں، لیکن جو گائیڈ لائنز ہیں وہ براہ راست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اے پی سی کا اعلامیہ ہے اور نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے ورکر کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اندر ہم نے اپنی جدوجہد کو آگے لے کر جانا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب حسن اقبال صاحب۔ پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد، نون لیگ کی سیاست، آنے والے جلسے، ان پر اظہار خیال فرما رہے تھے اور غداری کا مقدمہ بھی بیچ میں ڈسکس ہم نے کر لیا۔ سر وہ گیلپ کا ایک سروے آیا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ سر نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی تھی اور ان کا جو بیانیہ ہے اس پر مبنی کئی اہم سوالات گیلپ نے اٹھائے۔ پورے ملک میں کوئی لوگ سلیکٹ کیے 1500 قریب، اور اس کی وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی سروے، یعنی جو سروے ہوتا ہے یا پول، اوپینین پول جسے کہتے ہیں، جیسے آپ دیگ میں سے وہ چند دانے چنتے ہیں نا چاول، اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں چاول گل گیا ہے کہ نہیں گل گیا، اسی طریقے کے یہ اوپینین پولز ہوتے ہیں، اور یہ 1000 کا سروے کو 2000 کا سیمپل ہوتا ہے، اور اسی سے یہ سائنس ہے ایک باقاعدہ، اسی سے پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی کیا سوچ رہا ہے۔ ٹھیک، تو نتائج کیا ہے گیلپ کے سروے کے، آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے گیلپ پاکستان کے تازہ سروے کا، تو بڑے اہم سوالات انہوں نے پوچھے۔ اس میں 2 بنیادی سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کا خطاب تھا، اس کو موضوع بنا کر انہوں نے سوال اٹھایا
کہ کیا نواز شریف صاحب کو واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نواز شریف کے خطاب میں اختیار کیے گئے عمومی موقف کی تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا، کیا آپ نواز شریف کے خطاب میں اختیار کیے گئے عمومی موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ اس میں عوامی جو آراء ہیں وہ بٹی ہوئی دکھائی ہمیں دی ہیں۔ 33% ان کی حمایت میں ہیں کہ وہ ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، 39% جو ہیں وہ ان کی مخالفت میں ہیں کہ نہیں، ان کو نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے اس کے وہ خلاف ہیں۔ ملا جلا رد عمل 24% کا آیا اور 4% نے کہا کہ وہ جواب نہیں دیں گے۔ ہر 3 میں سے ایک پاکستانی نے گویا ان کے موقف کی حمایت کی۔ 39% مخالف ہیں اور 33% حمایت میں شامل صاحب۔ اگلا سوال آنر کیجئے گا جی۔ اس میں بھی نوجوان جو ہیں جی اور جو دھیڑ عمر کے لوگ ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آگے، وہ علیحدہ سے سوال ہے، اور جو درمیانی عمر کے وہ علیحدہ سے ایک سوال ہے، وہ سیکشن ہی علیحدہ ہے، یہ تو مجموعی طور پر تاثر دیا۔ دوسرا سوال جو گیلو پاکستان نے پوچھا وہ بھی آن ایئر کیجئے گا۔ وہ پوچھا گیا کیا نواز شریف کو پاکستان واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے؟ 78% نے کہا، یہ واحد سوال جس میں جواب بڑا واضح ہمیں ملا۔ 78% کی رائے یہ ہے کہ بالکل نواز شریف صاحب کو وطن واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ صرف 15% نے کہا کہ نہیں، انہیں لندن ہی رہنا چاہیے۔ 7% نے اس بابت جواب نہیں دیا۔ اور اگلا سوال یہ تھا کہ کیا جو نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملکی معیشت کو عمران خان صاحب نے نقصان پہنچایا، یہ ان کا الزام تھا، تو آپ اس الزام سے متفق ہیں؟ 47% ان کے اس الزام سے متفق ہیں حیرت انگیز طور پر، اور 41% جو ہیں وہ غیر متفق ہیں۔ یہ بھی بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا، 12% نے اس معاملے میں جواب نہیں دیا۔ اب یہ سوال تھا کہ کیا آپ نواز شریف صاحب کے الزام سے متفق ہیں ملکی معیشت کو عمران خان نے نقصان پہنچایا؟ تو اس میں جو آپ نے جینڈر ایج گروپ کی آپ ذکر کرے تھے، ہر سوال میں ایج گروپ جی جو ہے اس کی تفصیل، اس کی رائے مختلف ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 44% نوجوان جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہیں، 51% جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں وہ اس سے متفق ہیں، اور یہی صورتحال نوجوانوں میں ہے۔ 43% غیر متفق ہیں اور 38% جو درمیانی عمر کے ہیں وہ غیر متفق ہیں۔ دیکھیے اصل میں یہ جو نواز شریف صاحب 33%، دیکھیے ایک تو اصولی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے، ٹھیک، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، اور آپ بھی 78% کے ساتھ۔ خود مسلم لیگ نون جو ہے اس کا بھی یہ موقف نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم سوال تھا سر، نواز شریف صاحب کا بھی یہ موقف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہیں، جو ہی ان کے ڈاکٹرز ان کو کلیئر کر دیں گے، کلین چٹ دے دیں گے، وہ واپس آ جائیں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ ایک سوال بڑا ہمیں سر مجھے نشر کرنے دیجئے، وہ جو کہ ملکی جو معاملات وہ سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں، اس سے کس حد تک لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ملک چلانے کی ذمہ داری صرف سیاستدانوں کی ہونی چاہیے۔ اس میں 51% نے کہا کہ ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جبکہ 40% نے کہا کہ نہیں، صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ چلے بھارت، آپ بات جاری رکھیں۔ وہ تو دیکھیں آپ کا جو نظام ہے، جو دستور ہے، اس کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے نا۔ لیکن دیکھیے آپ جو 33% لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے حامی ہیں جی، 39% ان کے خلاف، 39% اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پول جو ہے بالکل درست مان لیا جائے تب بھی بڑا ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ 33%، اب حکومت تو لگی ہوئی ہے، ان کے بیانیے کی جو تشریحات حکومت کر رہی ہے، وہ تو رضا فاروق حیدر نے بھی کہا نا کہ مودی صاحب کو بیٹھے بٹھائے پاکستان سے کروڑوں حامی مل گئے ہیں حکومت کے بقول۔ تو اگر 33% لوگ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے حامی ہیں، اور جو انہوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور سماجی صورتحال اور معاشی صورتحال اور اس کی جو تفصیل بیان کی ہے اور اس کے جو اسباب بیان کیے ہیں، وہ یہ بہت، اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں بڑی گہری تقسیم ہے اور واضح ہو رہی ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ 100% ووٹرز کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ obviously ہو ہی نہیں سکتا جمہوریت۔ یہ ڈیوائڈ، اس کا مطلب ہے، اس کا میسج ہے، اداروں کو بھی اس صورتحال پہ غور کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کے پاس ویٹو نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس بھی ویٹو نہیں ہے۔ سر اسی سے جڑا ایک سوال ہے جو بات آپ نے شروع کی ہے
دیکھیے عمران خان صاحب تو وہ شخصیت ہیں جو کہ برے سے برے حالات میں بھی اس بات کے دائی تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور وہ کبھی بھی فورس کے ساتھ ان سے نمٹنے کے حامی نہیں تھے شروع میں، ابتدا میں، اور وہ ہمیشہ مذاکرات پہ فوکس کرتے تھے، حتیٰ کہ اب جب افغان پیس پروسیس شروع ہوا تو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں تو اس چیز کا حامی تھا، اب پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کی حامی جنہوں نے گردنیں کاٹیں یا دہشت گردی کی، اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، لیکن میں اب اس کے اوپر ایک دوسرا سوال بھی ڈالتا ہوں۔ وہ کیا؟ صرف طالبان کا معاملہ نہیں ہے یہ، بھارت جو ہے، وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے، ان سے بھی وہ بار بار بات چیت کرنے کے مذاکرات کی بات کرتے رہے، بات چیت کی بات کرتے رہے، جو انیشیٹیوز لیے on the floor of the house ان کو ٹیلی فون کرتے رہے، on the floor of the house ان کو پیغام بھیجتے رہے۔ بالکل ایسا ہے۔ آج تک وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ پاکستان بھارت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، نہیں یہ نہیں کہا آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے جو کشمیر میں اقدامات کیے ہیں، جس طرح مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہے، اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ نہیں کہا۔ نہیں ٹھیک، یہ دو باتیں بڑی عام کر دی۔ تو طالبان جو ہیں اس وقت جو صورتحال تھی، جن کے اس وقت ایک قسم آپ دیکھیے پاکستان میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، جی، اور یہ ان سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ اپوزیشن اب عمران خان صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے، اپنے ہم وطن جو ہیں، اپنی اپوزیشن جو ہے، اس کے ساتھ دروازے کیوں بند کیے گئے اور اس طرح سے اس کے وجود کا کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ آپ سروے کو دیکھ لیں، برابر کی طاقت ہے اپوزیشن۔ یہ مولانا نے یہ فرمایا کہ پہلے 2-3 جلسوں سے تبدیلی کے آثار پیدا ہو جائیں گے، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ لوگ بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں؟ دیکھیں مجھے 2 شعر آئے ہیں کسی نے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستانی جو سیاست ہے، جو ہمارے کرتوت ہے، جی وقت بھی کم ہے، کشتی بھی نہیں بدلی، اچھا دریا بھی نہیں بدلا، ٹھیک ٹھیک، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ واہ 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 واہ، تو صورت شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ اچھا کمال ہو گیا، لیکن یعنی آپ دیکھیں بار بار ایک غلطی، بار بار وہ کہتے ہیں غلطی ہونی چاہیے، غلطی انسان کرتا ہے لیکن اسے سیکھنا بھی چاہیے، لیکن پرانی غلطی دہرانی نہیں چاہیے۔ جو پرانی غلطی دہراتا ہے وہ کند ذہن ہے، وہ خودکشی کے راستے پر ہے۔ اچھا یہ فرمائیے، حضرت مولانا چونکہ پی ڈی ایم کی اب سربراہی کر رہے ہیں اور ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کا جو انتخاب ہے بحیثیت پی ڈی ایم کے سربراہ، کیا وہ فریقین کو ثالثی کی میز پر لا سکتا ہے ان کا انتخاب؟ اس وقت تو ثالثی تو بعد میں بات آئے گی نا، یعنی بات چیت، ثالثی کا لفظ نہ کہے، بات چیت کر لیں۔ جب آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھیے جب سوویت یونین نے، اب 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، سوویت یونین نے دھماکے کیے نا ایٹمی، اس دن سے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اس کا ایک نظریہ پیش ہو گیا، اور پھر مذاکرات ہونے لگے۔ برابر کی جو طاقت ہے، جب پاکستان نے دھماکے کیے نا، ایڈوانی صاحب کہہ رہے تھے ہم آئیں گے، آپ کشمیر میں آئیں گے، ان کا خیال تھا پاکستان بلف کھیل رہا ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہے، وہ ہمیں چیلنج کر رہے تھے۔ جب پاکستان نے دھماکے کیے تو پھر توازن قائم ہوا، پھر واجپئی صاحب جو ہیں بس پہ بیٹھ کے یہاں آئے، اچھا اب اعلان لاہور ہوا، بریک آنے والی، لیکن مجھے تو پھر یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو والیوم ہوگا ان جلسوں کا وہ طے کرے گا، وہ فیوچر کا کورس آف ایکشن طے کرے گا دونوں کے لیے، ادھر بھی جو آندھی چلے گی یا ہوا چلے گی یا گرد اٹھے گی، یہ ساری چیزیں، یا جھاگ بیٹھ جائے گی، یا جھاگ بیٹھتی نہیں ہے، یہ جھاگ اب بیٹھنے والی نہیں ہے، اچھا یہ اب اٹھنے والی ہے۔ حضرت مولانا سے ایک نشست ہونی چاہیے، ویسے مولانا سے بھی کر لیں گے، مولانا کو بھاگے ہوئے تھوڑی، آپ نے بھگا دیا ہو تو پتہ نہیں مجھے، تو بہرحال مجھ سے تو قدرے نالا تھے وہ، مولانا جو ہے، دیکھیے بات یہ ہے
مولانا اس لیے صدر ہیں، نوردہ نصر اللہ خان کو صدر بنایا تھا کہ بڑی پارٹیاں جو تھی نا بعض اوقات متفق نہیں ہوتی ایک دوسرے پر، تو مولانا اس وقت جو تھے نوردہ نصر اللہ خان وہ صدر بنائے گئے تھے، پھر مولانا مفتی محمود صاحب صدر بنائے گئے تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، یہ موضوع بڑا ہم کل تفصیل سے بات کر لیں، بریک آ گئی ہے۔ اب میں ناظرین کو یہ یاد دہانی کراؤں گا کہ کل ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان ہی کیوں پی ڈی ایم کے سربراہ ٹھہرے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں بھی بات ہوگی، اور پی ڈی ایم کے مستقبل پر بات ہوگی۔ ابھی پروگرام میں ایک بریک۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.